आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जत उल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मल मुक़द्दमतु फ़फ़िल मवादी अल्लती यजिब तक़दीमुहा लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा व फ़ीहा फ़ुसूलुन सलासा। मुसन्निफ़ अलैहि रहमतु व रिज़वान ने इससे पहले सबक में बताया था कि मैंने अपनी इस किताब हिदायतुन नौह को एक मुक़द्दमा और 3 अक़साम और एक ख़ातिमा पर मुरत्तब किया है। तो अब यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहि रहमतु व रिज़वान मुक़द्दमा का आगाज़ फरमाते हैं व अम्मल मुक़द्दमा फ़फ़िल मवादी। रहा मुक़द्दमा तो वो उन मवादी के बयान में है, अल्लती यजिब तक़दीमुहा, जिन मवादी को मुक़द्दम करना मक़ासिद पर वाजिब है। क्यों? लितवक़्क़ुफ़िल मसाइल अलैहा, क्योंकि मक़ासिद के जो मसाइल हैं उन मसाइल का समझना ये मुक़द्दमा के मवादी पर मौक़ूफ़ है। तो मुक़द्दमा में जो मवादी पेश किए जाएंगे वो मौक़ूफ़ अलैहा होंगे और जो मसाइल हैं वो मौक़ूफ़ हैं। ज़ाहिर बात है कि जो मौक़ूफ़ अलैह होता है वो मुक़द्दम होता है मौक़ूफ़ पर, इसलिए मुक़द्दमे में जो मवादी हैं उनको पहले ज़िक्र किया जाता है। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमान ने फरमाया अम्मल मुक़द्दमा, रहा मुक़द्दमा तो वो मवादी के बयान में है। मवादी तो मुक़द्दमा ये माखूज़ है मुक़द्दमतुल जैश से। प्यारे बच्चों, जब जंग और ग़ज़वात हुआ करते थे तो उसमें जब लश्कर को रवाना किया जाता था किसी जंग के लिए, तो मुजाहिदीन लश्कर के जो अफराद होते थे उनसे आगे कुछ लोगों को भेजा जाता था ताकि वो ये देखें कि आगे कहाँ पर पानी का इंतज़ाम है, कहाँ पर हमारे लश्कर के लिए ठहरना मुनासिब होगा, कहाँ ठहरना मुनासिब नहीं होगा। तो कुछ लोगों को आगे भेजा जाता था। तो जिन लोगों को आगे भेजा जाता था उन लोगों को उस लश्कर का मुक़द्दमतुल जैश कहा जाता था। तो लश्कर का जो टुकड़ा आगे भेजा जाता था उसको मुक़द्दमतुल जैश कहा जाता था। क्यों? ताकि वो पीछे आने वाले लश्कर को ख़बर दे सके कि यहाँ पर ठहरना मुनासिब है, यहाँ पर पानी है, यहाँ पर खाने पीने का सही इंतज़ाम हो सकता है। तो चूँकि लश्कर का आगे बढ़ना और उसके लिए अगले रास्ते की बसीरत फराहम करना, रास्ते की हमवारी और रास्ते के तकलीफ़ों के बारे में बताना, ये सब मुक़द्दमतुल जैश का काम होता था। बिल्कुल इसी मुशाबहत के तौर पर, इसी की तरह बिल्कुल किताब के जो असल मसाइल और क़वाइद और उसूल हैं उनको बयान करने से पहले तमाम तर मुसन्निफ़ीन अपनी कुतुब में कुछ ज़रूरी बातें शुरू में लिखते हैं, जो ज़रूरी बातें पढ़ने के बाद तलबा बसीरत पर हो जाते हैं और आगे आने वाले जो मसाइल हैं उनको आसानी से समझ लेते हैं। इसलिए कुछ ज़रूरी बातों को, इब्तिदाई बातों को, कुछ टुकड़ों को मुक़द्दमे के तौर पर मुसन्निफ़ीन पेश करते हैं। तो जो मुक़द्दमा किताब में पेश किया जाता है वो मुक़द्दमा मुक़द्दमतुल जैश से माखूज़ है और यहाँ पर भी वही बात पाई जाती है जो कि मुक़द्दमतुल जैश में पाई जाती थी। इसलिए मुसन्निफ़ अलैहि रहमतु व रिज़वान ने यहाँ पर मुक़द्दमा मबादी के बयान में रखा है। मबादी ये मबदा की जमा है। मबदा कहते हैं कलाम का वो टुकड़ा
جو کہ مصنف یا شارع فی العلم، علم میں شروع کرنے والا شخص بصیرت کے لیے مسائل سے پہلے رکھ دیتا ہے، اس کو مبدا کہا جاتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا اما المقدمۃ ففی المبادی، مقدمہ مبادی کے بیان میں ہے، یعنی ان بنیادی باتوں کے بیان میں ہے، التی یجب تقدیمها، کہ جن بنیادی باتوں کو مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے مقدم کرنا مسائل پر، مقصود پر؟ اس لیے کہ لتوقف المسائل علیہا، کیونکہ مسائل کا صحیح سے سمجھنا اور سمجھانا یہ مبادی پر موقوف ہے۔ تو علی وجہ البصیرہ مبادی کو مقدم کیا جاتا ہے۔ وفیہ فصول، صاحب کتاب فرماتے ہیں جو ہم نے مقدمہ رکھا ہے اس کتاب میں، اس مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہم نے رکھی ہیں۔ فیہا فصول ثلاثہ، اس میں ہم نے 3 فصلیں رکھی ہیں۔ تو مقدمے میں یہاں پر چونکہ علم کی تعریف ذکر کریں گے، علم کی غرض و غایت ذکر کریں گے، علم کا موضوع ذکر کریں گے، اس کی وجہ تسمیہ ذکر کریں گے، اس کا کون واضح ہے اس کو ذکر کریں گے۔ ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پر مسائل کا سمجھنا موقوف ہے۔ اس لیے مصنف علیہ رحمۃ والرضوان نے مقدمہ آگے پیش کیا اور کہا کہ اس میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں ہم علم نحو کی تعریف اور اس کی غرض و غایت اور اس کا موضوع بیان کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں فصل، اصل عبارت ہوگی ھذا فصل اول، 3 فصلوں میں سے یہ پہلی فصل ہے۔ کیا ہے پہلی فصل میں؟ تو فرماتے ہیں النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ علم نحو کی تعریف فرماتے ہیں کہ علم نحو علم ایک ایسا علم ہے، علم باصول، ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے علم نحو، ایسے اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر اس کی غیر کی بنیاد ہو، یعنی دوسری چیز اس پر موقوف ہو۔ تو اصطلاح میں اصل بے معنی قاعدہ ہے، اور قاعدہ اور اصل اس قاعدہ کلیہ کو کہیں گے کہ جو اپنے تمام تر جزئیات پر منطبق ہو جائے۔ مثلا ہم نے اصل پیش کی کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو اب یہ ایسا قاعدہ کلیہ ہے جو اپنے ہر جزئی پر منطبق ہوتا رہے گا۔ مثلا ہم نے کہا جاء زید، تو زید میں زید فاعل ہے تو وہ مرفوع ہے، کل فاعل مرفوع کا اس پر صدق ہوا، اس پر وہ منطبق ہو گیا۔ ایسے ہی ہم نے کہا جاء عمرو، تو یہاں پر عمرو بھی فاعل بنا تو وہ بھی مرفوع ہوگا، کل فاعل مرفوع کا اس پر صدق ہو گیا، وہ منطبق ہو گیا۔ تو اصل اصطلاح میں کہتے ہیں ایسے قاعدہ کلیہ کو جو اپنے تمام تر جزئیات پر منطبق ہو جائے۔ تو یہاں پر علم نحو کی تعریف فرماتے ہیں کہ علم نحو ایسے اصول اور ایسے قواعد کلیہ کے جاننے کا نام ہے، یعرف بها احوال اواخر الکلم، جن اصول کے ذریعے سے تینوں کلموں کے آخر کی حالتیں معلوم ہوں، من حیث الاعراب والبناء، اعراب اور بنا کی حیثیت سے۔ یہ علم نحو کی تعریف ہے، اور اسی علم نحو کی تعریف کا ایک ٹکڑا ہے وکیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، اور علم نحو ان اصول کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے بعض کلمات کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔ تو کیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، یہاں کیفیت و ترکیب کا عطف ہے احوال پر، یعرف بها احوال اواخر الکلم ویعرف بها کیفیت و ترکیب بعضها مع بعض، یعنی علم نحو ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے تینوں کلموں کی آخری احوال اعراب اور بنا کی حیثیت سے معلوم ہو، اور جن اصول کے ذریعے سے بعض کلمات کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔
یہ علم نوح کی تعریف ہو گئی۔ تو علم نوح کی تعریف میں مصنف نے چند قیدیں لگائی ہیں۔ یعرف بہا احوال اواخر الکلم، تو یہاں پر ایک تو لفظ احوال پیش کیا، یعنی تینوں کلموں کی آخری حالتیں معلوم ہوں۔ اور ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں کسی بھی ذات کی حالت جو ہوتی ہے، حالت الگ ہوتی ہے اور ذات الگ ہوتی ہے، لہذا احوال کہہ کر مصنف نے احتراز کر لیا اس علم سے جس علم کے ذریعے سے کلموں کی ذات معلوم ہوتی ہے۔ مثلا علم صرف ہے، علم صرف کے ذریعے سے کلمے کی ذات معلوم ہوتی ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اصلی حروف کون کون سے ہیں، زائد حروف کون سے ہیں، یہ سب سے کون سا صیغہ ہے۔ لہذا احوال جب مصنف نے کہا تو اس کے ذریعے سے اس علم سے احتراز ہو گیا جس علم کے ذریعے سے کلمے کی ذات معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ علم صرف۔ اور آگے فرمایا اواخر الکلم الثلاث، تینوں کلموں کے آخر کے احوال۔ لہذا اگر کوئی علم ایسا ہے جس سے کلمے کے آخر کے احوال معلوم نہ ہوں بلکہ اول یا وسط کے احوال معلوم ہوں تو ایسے علم سے بھی احتراز ہو گیا، جیسے کہ علم لغت، کہ علم لغت کے ذریعے سے کسی بھی کلمے کے اول کے بھی حالات معلوم ہوتے ہیں، درمیان کے بھی حالات معلوم ہوتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ لغت میں یہ کلمے کا پہلا حرف جو ہے وہ مفتوح ہے، اور یا پہلا حرف مضموم ہے، بیچ کا حرف ساکن ہے یا متحرک ہے، یہ سب علم لغت سے معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اواخر کی قید لگا کر علم لغت جیسے علم سے احتراز کر لیا۔ اور آگے فرمایا من حیث الاعراب والبنا، اعراب و بنا کی حیثیت سے۔ تو مصنف نے من حیث الاعراب والبنا کی قید اس لیے لگائی کہ کچھ ایسے بھی علم ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے کلمے کے آخری احوال تو معلوم ہوتے ہیں، لیکن آخری احوال اعراب و بنا کی حیثیت سے معلوم نہیں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے، اس پر اعراب کیا آئے گا، اس پر اعراب آئے گا یا نہیں آئے گا، بلکہ کچھ ایسے علم ہوتے ہیں جن سے کلمے کے آخری حالت تو معلوم ہوتی ہے لیکن اعراب و بنا کی حیثیت سے نہیں بلکہ قافیہ کی حیثیت سے، کہ اس کا قافیہ کیا ہے، اس کا ردیف کیا ہے نا، یہ سب جیسے علم عروض ہے، علم قافیہ ہے۔ تو علم عروض اور علم قافیہ وغیرہ کو خارج کرنے کے لیے مصنف نے من حیث الاعراب والبنا کی قید لگا دی۔ ایسی تعریف میں کہا وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور ایسے اصول کے جاننے کا نام علم نو ہے جس کے ذریعے سے بعض کلمات کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔ تو اس میں بتایا کہ بعض کلمات کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہو تو ترکیب کی کیفیت معلوم ہونا چاہیے، تو اسے تو علم نو کہیں گے۔ اگر کوئی ایسا علم ہے جس کے ذریعے سے مفرد کی کیفیت معلوم ہوتی ہے تو وہ علم نو سے خارج ہو جائے گا۔ یہ مصنف نے علم نو کی تعریف کی، تو ایک مرتبہ تعریف کو دہرا لیتے ہیں۔ علم نو ایسے اصول اور قواعد کے جاننے کا نام ہے جن اصول اور قواعد کے ذریعے سے تینوں کلمے یعنی اسم فعل حرف کے آخر کی احوال، آخر کی حالات معلوم ہوں اعراب و بنا کی حیثیت سے، اور بعض کلمات کو بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔ یہ علم نوح کی تعریف ہو گئی۔ اور آگے مصنف علم نوح کی غرض بتاتے ہیں، فرماتے ہیں والغرض منہ صیانۃ الذہن عن الخطاء اللفظی فی الکلام العرب۔ تو غرض یعنی علم نوح پڑھنے کا مقصد اور غرض یہ ہوتی ہے کہ علم نوح کے ذریعے سے ذہن کو کلام عرب میں خطاء لفظی سے بچانا مقصد ہوتا ہے۔ تو غرض و غایت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم علم نوح پڑھیں گے تو کلام عرب میں لفظی خطا سے بچ جائیں گے، لفظ میں یعنی بولنے میں، لکھنے میں ہم غلطیوں سے بچیں گے، کیونکہ علم نوح کے ذریعے سے ہم کلمے کی آخری احوال جان لیں گے۔ تو اب ہم اگر کوئی بھی جملہ بولیں گے تو اب کس کلمے پر کیا
زبر آنا چاہیے، زیر آنا چاہیے، کون سا کلمہ مرفوع ہونا چاہیے، کون سا منصوب ہونا چاہیے، کون سا مجرور ہونا چاہیے، یہ سب ہمیں جب معلوم ہو جائے گا تو پھر ہم یہ ایسی غلطیاں کرنے سے بچ جائیں گے۔ تو یہی ہے علم نحو کی غرض اور غایت، اور یہی ہے علم نحو کے پڑھنے کا مقصد۔ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا والغرض منہ، علم نحو کے پڑھنے پڑھانے اور اس کی تدبین سے مقصود جو ہے صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، کلام عرب میں لفظی خطا سے ذہن کو بچانا ہے۔ وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور علم نحو کا موضوع جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے، کیونکہ کلمہ اور کلام کے احوال ہی سے علم نحو کے اندر بحث کی جاتی ہے، اور جس چیز کے احوال سے جس علم میں بحث کی جائے وہی چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے۔ لہٰذا کلمہ کے احوال سے بحث ہوگی کہ کلمہ یہ کیسا ہے، کلمہ مفرد ہے، کلمہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے، کیا ہے، تو کلمے کے احوال سے بحث ہوگی۔ کلام کے احوال سے بحث ہوگی کہ کلام کیا ہوتا ہے نا۔ تو کلمہ اور کلام کے احوال سے جب بحث ہوگی تو کلمہ اور کلام ہی علم نحو کا موضوع ہوں گے۔ اس لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اس فصل کے اندر علم نحو کی تعریف ذکر کی، علم نحو کی غرض و غایت ذکر کی اور اس کا موضوع ذکر کیا، اور چوتھی ایک اور چیز بھی ذکر کرنا چاہیے جس کو مصنف نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ علم نحو کی وجہ تسمیہ۔ تو وجہ تسمیہ کیا ہے یہ بھی طلباء کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کو میں نے اس سے پہلے بھی کچھ کتابوں کے پڑھانے کے دوران بیان کیا تھا۔ میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ علم نحو کو علم نحو اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص بہت غلط سلط عربی پڑھ رہا ہے، تو آپ کو بڑا غم ہوا کہ ایسے لوگ کیسے عربی پڑھیں گے اور کیسے قرآن پاک پڑھیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ متفکر تھے۔ حضرت اسود دؤلی، ابو الاسود دؤلی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر تابعی ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ سے پوچھا کہ متفکر کیسے ہیں؟ تو آپ نے اب یہ پورا ماجرا بتایا کہ ایک شخص غلط پڑھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ قواعد مقرر کر دیے جائیں تاکہ لوگ ان کو پڑھ کر عبارت صحیح سے پڑھ لیں، عربی پڑھنے میں غلطی نہ کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کے پاس سے جب حضرت ابو الاسود دؤلی چلے گئے تو آپ نے کچھ لائنیں، کچھ سطریں تیار کی جن میں یہ تھا کہ یہ ہر کلمہ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے وہ مقرر کر دیا۔ جب دوسرے دن حضرت ابو الاسود دؤلی آئے تو ان کو دکھایا اور کہا کہ اس میں اضافہ کرو، ان پر اصول جو ہے انہی کو دیکھ کر آپ اصول وضع کرو۔ تو حضرت ابو الاسود دؤلی نے تفصیلی کچھ اصول اس پر لکھے، اور لکھ کے لانے کے بعد روزانہ جو کچھ لکھتے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاتے تھے۔ جب وہ تیار ہو گیا مسودہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب انہوں نے پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا ما احسن هذا النحو نحوت الیہ، کہ یہ کتنا اچھا نحو ہے۔ تو نحو کہا، نحو بمعنی مقصود ہے، وہاں پر یہ کتنا اچھا مقصد ہے جس کا تم نے قصد کیا ہے۔ تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ما احسن هذا النحو جب فرمایا تو اسی کی بنا پر اس علم کا نام نحو پڑ گیا، حالانکہ وہاں پر نحو بمعنی مقصد اور بمعنی مقصود تھا۔